अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ का पॉडकास्ट। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन और तज्ज़िया नगार जनाब ज़ुल्फ़िकार राहत साहब मौजूद है इस वक्त। आज हम बात करेंगे बहुत सारे जो मसाइल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस सियासत के अंदर जो एक बहरान है, उन हवालों से। एक तो मियाँ नवाज शरीफ बड़ी देर बाद आए हैं सामने, खुल के बोले हैं और उन्होंने हस्बे मामूल अपोजिशन को लताड़ा है और उसमें अपना जो उनका माजी में उनके साथ जो वाक़यात पेश आए उसमें भी उन्होंने यही नज़र आया कि यही मुतालबा किया है कि जिन जिन लोगों ने उनके साथ कुछ सियासी तौर पे या ज़ाती तौर पे कुछ छेड़छाड़ की या ज़्यादती की, उनका मुहासबा होना चाहिए। दूसरा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है, कल पूरे मीडिया के ऊपर, बिलखसूस भारतीय मीडिया ने और अफ़गानिस्तान में बहुत प्रोपेगेंडा किया उसके ऊपर, वो इमरान खान साहब के हवाले से है। तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह जो जेल के अंदर है, उनके हवाले से ये एक झूठी खबर फैलाई गई कि खुदा न खास्ता वो दुनिया में नहीं रहे, उनकी वफ़ात हो गई है। तो इस हवाले से एक बड़ा प्रोपेगेंडा देखने में आया, जिसको पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों ने भी बड़ा बुरे तरीके से इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के अंदर भी एक इब्हाम रहा। लेकिन उसके ऊपर अफसोस की बात यह है कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इस पे बात करते हैं। इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं इस वक़्त, उनके ऊपर भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इन हालात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्या हुकूमत पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए संजीदा नज़र आ रही है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ज़ुल्फ़िकार राहत साहब, आप सुन रहे थे ये जो 3-4 टॉपिक जिनके ऊपर मैंने अभी बात की है। सबसे पहले हम मियाँ नवाज शरीफ साहब पे आ जाते हैं। अच्छा जी, एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ना दोबारा लॉन्चिंग की तरफ गए हैं। मेरा ख्याल है चौथी दफ़ा उनकी लॉन्चिंग हुई है इस वक्त। तो एक तो ये समझ नहीं आती कि बार बार लॉन्चिंग क्यों कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लॉन्च हो रहे हैं। अब दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उनके हवाले से मुस्लिम लीग नून के हल्के जो बात कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म के लिए पार्टी जो है बड़ी सी संजीदगी से सोच रही है कि उनको लेके आया जाए। फिर मियाँ साहब ने हस्बे मामूल गिले शिकवे किए हैं, वो चाहे वो पीटीआई के हवाले से हों, चाहे वो फ़ौज के साबिक़ जो अफसरान हैं उनके हवाले से हों। क्या वजह है मियाँ साहब इनसे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? देखिए, ये बड़ा एक बहुत ही बुनियादी आपने सवाल भी किया और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जब आप एक माइंडसेट में चले जाते हैं ना, एक इंतकामी माइंडसेट में चले जाते हैं, गुस्से वाले आप मूड में चले जाते हैं, तो आप नॉर्मल सोच ही नहीं सकते। जरदारी क्या करता है कि जरदारी वो कहता है ना जी, मैं इंतकाम उस हद तक नहीं लेता किसी से, और वो कहता है बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है। वो तो मोहतरमा बेनज़ीर अच्छा, भुट्टो कहा वो करती क्या थी ना। करता है कि वो एक हद तक उन चीज़ों को करके फिर उससे निकल जाता है, और जब आप निकल जाते हैं उस स्टॉन से निकल जाते हैं, थिंकिंग से निकल जाते हैं, तो फिर एक नॉर्मल आप फैसले कर सकते हैं, नॉर्मल सोच सकते हैं। मियाँ साहब इतनी देर से बोले और हमें सच्ची बात है बड़ा तजस्सुस था, आपको भी हमें सबको। नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद मियाँ साहब पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके, कुछ सियासत के अंदर बेहतरी को लेके मियाँ साहब बात करेंगे, लेकिन मियाँ साहब फिर वही कि भाई वो मेरा जो सब ये ख्याल था कि मियाँ साहब ने जो मुल्क के अंदर हुआ है ना, पिछले समझ लें कि 2-3 सालों से, मियाँ साहब जब से वापस आए और जब से उन्होंने कहा कि मुल्क संवारो, पता नहीं नवाज शरीफ आओ और मुल्क बनाओ और पता नहीं क्या करो, एक कैंपेन पूरी चली, चौथी बार फिर नवाज दो मुल्क नवाज आओ और नवाज दो, पता नहीं। तो मेरा ये ख्याल था कि उसके बाद 200 मुकदमात में इमरान खान जेल के अंदर है। 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ, बड़े लोग मारे गए, TLP वाला वाकया हुआ, माशी तौर पे हम कभी ऊंची ऊपर कभी नीचे गए, तरमीम बहुत बड़ा, जुडिशरी आपकी बिल्कुल ज़मीन बोझ कर दी गई, सियासतदान एक बहुत ज़्यादा स्पेस सरेंडर कर गए टूवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट, सहाफत बराए नाम रह गई। अच्छा, इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल था कि वो बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो रिकैंसिलेशन की तरफ जाएंगे और इमरान खान को कहेंगे यार बड़ी हो गई, यार ये छोड़ो यार, हमने मुल्क को बचाए, मुल्क को आगे लेके चले, मिलके बैठ के इस लड़ाई में जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई, इस लड़ाई में इज़हार राय की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो गई, इसमें मीडिया हो गया, इसमें ह्यूमन राइट्स हो गए, सारी चीज़ें ही हो गई, तो अब हम आगे चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगा, सच्ची बात है, मैं डिसअपॉइंट हुआ कि वो तो उधर ही खड़े हैं। वो आज भी कहते हैं जनरल फैज साहब
کیوں زندہ ہیں اور میاں ثاقب نثار کو لٹکایا کیوں نہیں گیا اور فلاں کو یہ نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب اچھا دوسری پہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. 29 نومبر سر پہ ہے اور ایک دن پہلے 2 دن پہلے انہوں نے یہ گفتگو کیا اور گفتگو میں گلے شکوے ہیں بڑا امپورٹنٹ کہ یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا. کہ آرمی چیف ان کی جو اس وقت اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک سب سے امپورٹنٹ اس وقت مسئلہ ہے. اور یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آرمی چیف کا جو ریٹائرمنٹ ہے اس کا 2 دن رہ گئے ہیں, ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا. کیا یہ جو ترامیم کی گئی ہیں ان کے ترامیم کے اندر کوئی ایسی لیگل پروویژن ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ آرمی چیف جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو جائے گی یا ری اپوائنٹمنٹ ہوگی, اس کے لیے نوٹیفائی کرنا ضروری ہے؟ جی صاحب نوٹیفائی تو کرنا ہے اور رہ گئے 36 گھنٹے, 1.5-2 دن رہ گئے, 27 تاریخ ہے آج. تو اس میں یہ ہے کہ لیجسلیشن ہو گئی, لیجسلیشن کی حد تک کہ کلیئرٹی ہوگی کہ آئندہ جو بھی ہوگا 5 سال کے لیے ہوگا اور اس کے ٹی او آرز طے ہو گئے. اب فریش نوٹیفیکیشن تو ہونا ہے. اچھا اس کے لیے بڑی کیا سرائیاں بڑی افواہیں پھیل رہی ہیں. جب آپ کسی چیز کو دباتے ہیں, ماشاء اللہ بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, پریس کلب کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, چیزوں کو آپ نے بڑا قریب سے اور بڑا اوپر سے دیکھا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب چیزوں کو آپ دباتے ہیں نا تو پھر افواہیں پھیلتی ہیں, پھر کیا سرائیاں جنم لیتی ہیں. تو آپ کلیئرٹی کے ساتھ بات نہیں کرتے, پھر پرابلم ہوتا ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب تو باہر چلے گئے ہیں دورے پہ, زرداری صاحب بیمار ہو گئے ہیں. اب ایک شخص نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے, دوسرے نے اس کو اوپر سائن کرنے, تو دونوں حضرات نہیں ہیں. تو اگر اگلے 2 دن اور بیمار ہو گئے یا 2 دن وہ باہر رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ کیا سر ہے, یہ لوگوں کو موقع مل رہا ہے گفتگو کرنے کا. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ جو وقت ہے نا اس وقت, دیکھیں ایک طرف ہم انڈیا کے ساتھ ٹینشن میں ہیں, دوسری جانب افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہیں, تیسری جانب ہماری دہشت گردی بہت زیادہ پاکستان کے اندر, چوتھا اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ابراہم اکارڈ ہے جس کے اوپر بڑی افواہیں ہیں, جس میں ایک متحدہ فوج کے معاملات بھی وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. ان ساری چیزوں میں کیا یہ جو آرمی چیف کی تقرری میں یہ جو ابہام پیدا ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی. آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں اور صحیح آپ نے نشاندہی کی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بالکل آپ دیکھیں نا ترقی یافتہ ممالک کے صف کے اندر شامل ہو گئے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو آپ بنایا آپ نے, اور پھر سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہوئی کہ ٹرمپ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, انڈیا کو آپ نے لٹا دیا, سعودی عرب آپ کے ساتھ آ گیا, اور سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ. تو اتنی بڑی سپورٹ مل گئی, اور اس میں فیلڈ مارشل کا ظاہر ایک رول ہے. تو یہ کنفیوژن ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. یہاں تو روایت موجود ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے. 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو نوٹیفیکیشن کر کے سب عام کو ختم کر دے, باقی امپلیمنٹ. اچھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ آج کل جو ایک افواہ پھیل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بڑا ٹائٹ کیا گیا, آپ نے ایک کالم بھی دیکھا ہوگا اس حوالے سے. اچھا کیا اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں پارٹیاں یہ افورڈ کرتی ہیں کہ آپس میں راہیں جدا کر لیں اور ایک حکومت میں اور ایک اپوزیشن میں آ جائے؟ دیکھیں رشید صاحب, میرے تو پروگرام کا نام ہے پورا سچ. ادھورا سچ اور آدھا سچ جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا قوم کے ساتھ, دیکھنے والوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہوتا ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے. اور آپ اور میرے اوپر تو ظاہر ہے نہ کوئی بیگیج ہے, نہ ہم کو لفافہ دیتے ہیں, تو بات سیدھی کرنی چاہیے, سمپل. میرا خیال ہے کہ لوگ صحیح طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے جو یہ باتیں کرتے ہیں. مثلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں نون لیگ کو ادھی اکثریت مل گئی, اب پیپلز پارٹی کی کیا ضرورت ہے, فلاں بلیک میلک سے نکل گئی, فلانے سے نکل گئی. فیکٹس یہ ہیں کہ سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, بالکل اکثریت. پیپلز پارٹی ایک بیلنس پاور ہے. پیپلز پارٹی آج مائنس ہو جائے یہ سسٹم ہی نہیں چل سکتا. زرداری ایک طرح سے سسٹم کا گرنٹر ہے اور انشورنس پالیسی ہے. تو جن لوگوں کی سطحی قسم کی اپروچ ہے نا وہ اس طرح کے اندازے لگا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی کشتی کے سوار ہے, دونوں میں سے کوئی اس پہ سراغ نہیں کرے گا. ایک سروائیول کی جب لڑائی ہوتی ہے نا اس میں جو حصہ پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, پھر نہیں لڑتے. تو یہ عمران خان کا اگر خوف اسی طرح کا رہا نہیں, وہ عمران خان تو کہتا تھا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے, اگر جس طرح اپوزیشن اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے, اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کے ہیں. اچھا اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ باہمی رضامندی سے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کوئی ہماری آنکھوں میں دھول جھونک دے کہ ایک پارٹی حکومت کرے
دوسری پارٹی جا کے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ سنبھال لے. کیا یہ ممکن ہے؟ جو کہ ہونے جا رہا ہے. سر آپ کی اور میری آنکھوں میں تو کئی دفعہ دھول جھونکی ہے ان لوگوں نے, اور یہ اس بات کے ماسٹر ہیں. یہ سارا دن ڈیورٹ کرنے کے لیے میڈیا کو ایک پلان ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے نکالنے کیسے ہیں. کاش یہ 24 گھنٹے اس لیے پلان کریں کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے اور سچ کیسے بولنا ہے اور ٹھیک بات کیسے کرنی ہے. لیکن یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ساری ورکنگ ہی دوسری چیز پہ نیگیٹیوٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن بھی اب گورنمنٹ کے پاس ہی ہوگی, اور یہ ویسی اپوزیشن ہونی ہے جو PDM-1 میں تھی, جب راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا تھا. یہ پھر اسی قسم کی اپوزیشن ہوگی. چوہدری صاحب یہ سیاست میں تو بڑا سمپل ہے, آپ سپیس دیتے ہیں اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ سپیس لے لیتے ہیں. دیکھیں ایک چیز طے شدہ ہے, سیاست دانوں نے اپنی سپیس چھوڑی. سیاست دانوں کو سبق لینا چاہیے تھا میڈیا سے. میڈیا نے اب جب اپنی سپیس چھوڑی, اس سپیس کو کیپچر کیا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا نے, اور وہ سپیس واپس نہیں آ سکتی. اب جو مرضی ہم کریں, آپ اور میں یہاں بیٹھ کے دعوے کرتے رہے, وہ سپیس ہم واپس نہیں لے سکتے. وہی کام سیاست دانوں نے اب کیا ہے. انہوں نے اپنی سپیس چھوڑ دی ہے اور وہ سپیس انہوں نے تیسری طاقت کو دی ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ چاہتے ہوئے وہ سپیس واپس نہیں لے رہے. صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے ویسے آپ نے. اچھا میری اطلاع تھوڑی سی اسی بات کو اگر تھوڑا آگے بڑھائیں اور ہے, میری اطلاع یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے ٹاپ لیول پہ ایک فیصلہ کیا اور ٹاپ لیول پہ ریئلائزیشن ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست نے 77 سال میں کمپرومائزز کیے اور ریاست نے اپنی سپیس سرنڈر کی ہے ٹوورڈز میڈیا, ٹوورڈز وکلا, مذہبی جتھے, سیاستدان, یہ وہ. اب وہ یہ کہتے ہیں, کہنے والے کہتے ہیں جو پاکستان کے مالک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست اگر وہ سپیس واپس نہیں لیتی میڈیا سے, جوڈیشری سے, اہل سیاست سے, صحافت سے, وکلا سے, مذہبی جو گروپس ہیں ان سے, تو پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا, گورنیبل نہیں ہے. اگر اس نے گورنیبل رہنا ہے تو ریاست نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے اور اس نے اپنی اس کو اسٹیبلش, باقی سب کو اپنے اپنے سائز میں واپس بھیجنا ہے. یہاں پہ دیکھیں نا, اس ریاست کا نظام چلانے کے لیے ہم نے ایک آئین بنایا 1974 کا آئین. اس آئین میں وقتاً فوقتاً امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں انکروچمنٹ آج تک جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے, 28ویں بھی آ رہی ہے جلدی. اچھا, یہ جو ہم نے آئین کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اب اگر ہم آئین کو دیکھتے ہیں 1974 کے آئین کو, تو اس میں تو ہم سب کی جو آئین ہمیں سپیس اور گنجائش دیتا ہے عام آدمی کو, جو پاکستان کے شہری کو یا اداروں کو, تو وہ سارے وہ کمپرومائز کر چکے ہیں سارے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اور عام آدمی کو جو عام شہری ہے اس کے لیے تو سپیس رہی نہیں ہے. اگر اس کے اندر رہ کے سارے ادارے ایکٹ کر رہے ہوتے تو پھر کسی کے لیے مسئلہ نہیں تھا. میرا خیال ہے نا یہ بحث. اچھا چلیں دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک افغانستان کا ایک سوشل ہینڈلر, پتہ نہیں اصلی ہے جعلی ہے, اس کے اوپر ایک خبر صبح 9 بجے وہ شیئر کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جو کہ اڈیالہ جیل میں ہیں, خدا نہ خواستہ وہ انتقال دنیا میں نہیں رہے, انتقال کر گئے. اچھا, اس خبر کے بعد آپ نے دیکھا کہ طوفان تھا ایک جو سوشل میڈیا پہ آیا. پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت کا جو کنونشنل میڈیا ہے سارا دن وہ اس کے اوپر واویلا کرتا رہا, لیکن اس پہ ابھی تک پاکستان کی عوام کو کچھ نہیں پتا کہ سچ ہے کیا, سچ کیا ہے, حقائق کیا ہے. اصل میں وہ ذمہ داری بنتی تھی اسٹیٹ کی, کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہے, اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے, تو اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ عوام کو آگاہ کرتے حقائق سے. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں بتایا جا رہا ابھی تک؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور لائیو چلتی ہے, تو میرا خیال ہے یہ بڑا ایشو تھا. اس ایشو کے ساتھ تمام اوورسیز پاکستانی, تمام دنیا اور تمام پاکستان کے عوام کنیکٹڈ ہے کسی نہ کسی شکل میں. جو ان کے مخالف ہے وہ بھی, جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی, اور میڈیا تو ہے ہی. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو تھا. اور میری جو اطلاع ہے اس میں, دیکھیں ایک تو اس کا اینگل یہ ہے کہ ٹیسٹر بھی لگا کے چیک بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس پہ ریئیکشن کیا آتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ افغانستان سے جب یہ شروع ہوا اور انڈیا تک گیا اور انہوں نے پوری ہائپ کریٹ کی, تو اس پہ ایک پلان ایگزسٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کا, کہ جو سی ایم کے پی کے اس کو لیڈ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا, 6 دفعہ میں بھی ہو کے آ گیا ہوں, نہ ملنے دیتے ہیں, نہ پروٹیسٹ چل رہا تھا, نہ کورٹ سے کوئی ریلیف ملتا ہے. تو لہٰذا
ہم خود ہی ایسا کرتے ہیں کہ ڈیرہ جیل کو ذرا جا کے اٹیک بھی کرنا پڑے تو کریں, اپنے لیڈر کو چھڑائیں اور تاریخ ایک نئی رقم کریں. یہ چیزیں جب باہر نکلی, یہ میں اب انفارمیشن بیسڈ بات کروں, تو کچھ اداروں نے اس کو رپورٹ کیا کہ جی اس طرح کے ارادے بھی ہیں. تو اس میں یہ کہا گیا, سی ایم کے پی کو فوری ایک میسیج بھیجا گیا بڑے کریڈیبل ذرائع سے, اور سی ایم موو کرنا چاہتے تھے. ان کو کہا گیا بھائی جان تسی اتنے جاؤ گے تو پاکستان کے اندر تمہیں پتا ہے ملزم چھڑان واسطے بھی وہ ساتھی بھی ہوندے نے, تو پھر فائرنگ بھی ہوندی تو بندے مر بھی جاندے نے. تو اس کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر نہیں, آپ کے اوپر ہوگی. اچھا, وہاں بلوا ہوگا, جو بھی ہوگا, حالات خراب ہوں گے, کراس فائرنگ بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ کا قائد یا کوئی اور یا تیجا چوتھا رگڑا گیا تو اس کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے. سی ایم صاحب نے تو ادھر سے موو بھی نہیں کیا. اچھا, وہ کے پی کے اس میں بیٹھ گئے, وہ نہیں گئے. لیکن وہاں سے جو ہائپ کریٹ کی گئی, یہ دیکھیں نا $1 ملین کوشچن یہ ہے کہ افغانستان سے کیوں کی گئی, انڈیا سے کیوں کی گئی. اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ لوگ فلیئر اپ ہو کے غصے میں, ریئیکشن میں وہاں پہنچیں اور وہاں نکلیں اور جا کے دعویٰ بولیں. اب وہاں سے دو چیزیں تھیں کہ ایک تو بڑے اعلیٰ سطحی رابطہ کیا گیا, راجہ ناصر سے ایک فون کال آئی, انہوں نے ان کو کہا جی آپ چلے جائیں اور یہاں بھی میس کریٹ نہ کریں, ملاقات ہو جائے گی اگلے منگل کو. پہلی چیز ان کی سسٹرز کو بھی کہہ دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ نہیں, آج جمعرات تھی, جمعرات کو بھی تو ملاقات ہوتی ہے, آج بھی کروائی جا سکتی تھی ملاقات, لیکن انہوں نے کہا یہ اگلے منگل کو ہوگی, جو میری اطلاع. اچھا, دوسرا ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی جان آپ یہاں پہ جو بھی سچویشن یہ کریٹ ہوگی اس کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر بھی ہوگی اور آپ لوگوں کے اوپر بھی ہوگی. اور دوسری یہ ہے کہ پی ٹی اے کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں انشور کریں کہ خان صاحب ادھر ہیں بھی کہ نہیں پٹیالہ جیل میں. تو اس پہ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا جی آپ ان کو بریف کریں. سپرنٹینڈنٹ جیل نے بریف کیا کہ جی وہ ادھر ہی ہیں, لیکن پی ٹی اے کی لیڈرشپ یہ سمجھ گئی, جن سے میری بات ہوئی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اسپیشل خاص علاقے میں, ایریے میں ایک جیل بنائی گئی ہے سیف ہاؤس ٹائپ, تو عمران خان کو وہاں پہ منتقل کر دیا گیا. اچھا, اب دو طرح کے میسج تھے پی ٹی آئی کو. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس طرح بلوا کریں گے تو ہم اس کو اٹھائیں گے, مش جیل بھیج دیں گے. سیکنڈ, وہاں پہ جو تیفی بٹ کو بھی تو ساتھی چڑھانے آئی گئے تھے نا, تو پھر اس کا بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. لیکن آپ ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو کسی بھی ایسے کوئی گینگسٹر یا اس قسم کے وہ تو نہیں آپ اس کو بالکل کمپیریزن نہیں ہو سکتا. لیکن یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ سی ایم کے پی کہہ رہا ہے جی وہاں پلان ہو چکا تھا اور میں تو اس لیے وہاں موو نہیں کیا. اور میری اطلاع ہے کہ بڑے کریڈیبل لوگوں کے ذریعے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کو دو چیزوں کا یقین دلایا گیا. پہلی چیز ہے کہ وہ صحت مند ہیں, بلکہ چلو میں اگلی بات کرتا ہوں کہ کسی ایک دو لوگوں سے بات بھی کروائی گئی, نہیں خان کی بات کرائی گئی, لیکن پھر کہ وہ ٹھیک ہے اور کوئی ایسا مسئلہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی پھر ذمہ داری تھی کہ وہ عوام کو آگاہ کرتی ہے اس سے. پی ٹی آئی کی ایک پریس ریلیز پھر تو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. اس پریس ریلیز کے اندر تو انہوں نے کوئی چیز نہیں کلیئر کی, میں نے دیکھی ہے وہ, لیکن اس کی کریڈیبلٹی بھی تو سوشل میڈیا کی کوئی نہیں نا, جب تک مین اسٹریم میڈیا اس کو نہیں چلاتا. اور جو بات آپ بار بار کر رہے ہیں نا, $1 ملین کوشچن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے کوئی بات نہیں, ساری رات انڈین میڈیا اس پہ چیختا رہا. گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, انڈین مین اسٹریم میڈیا اس پہ کرتا رہا کہ جی وہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ مزار کہاں بنے گا, اسلام آباد میں بننا ہے, ادھر بننا ہے. اب دیکھیں نا, پنجاب گورنمنٹ جیلیں پنجاب گورنمنٹ کے متحد ہے, جو اڈیالہ جیل بھی ہے پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, وہ بتا دیتی. وفاق کی ذمہ داری تھی, وہ بتا دیتے, لیکن ابھی تک نہیں بتایا گیا. چلیں ہم اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو اگلا یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں, ہم ہمیں یقین دہانی کرائی اس حکومت نے جب عمران خان کی گورنمنٹ ٹاپل کی گئی, اس کو عدم اعتماد کیا گیا کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اور بڑی جلد پاکستان میں بڑی ہیوج انویسٹمنٹ آئے گی دوست ممالک کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی اوورسیز ہیں یا جو بیرون ممالک کے جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. لیکن بالکل الٹا کام ہمیں نظر آیا کہ پاکستان کی اپنی انڈسٹری بند ہونا شروع ہوگی, پاکستان کی اپنی ایگریکلچر جو ہے اس کا برا حال ہو گیا. اگر وہ کل کی آپ نے خبر دیکھی ہو تو وہ کسی حکومتی وزیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 20 لاکھ کسان وہ چھوڑ چکے ہیں ایگریکلچر.
اس قدر پاکستان میں برا حال ہے. اور پاکستان میں جاب جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ 7.کچھ% بے روزگاری لیول آ گیا. مہنگائی کی شرح ہے وہ 3.5%, 4.5% وہ پہنچ گئی ہے. تو کیا وجہ ہے, کیوں نہیں معیشت ٹھیک ہو رہی اور عام آدمی کے حالات کیوں نہیں بہتر ہو پا رہے ہیں؟ مجھے تو جو صاحب میرا تو ویو پوائنٹ ہے اس پہ بالکل ہی مختلف ہے. آپ کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے جس کا آپ نے اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا, جب تک آپ اس میں میجر ایک سرجری نہیں کرتے اور ریفارمز نہیں کرتے, شاید یہ ملک گورنیبل نہیں رہا. کیسی ریفارمز؟ یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کی جگہ پہ اگر قائد اعظم کو لا کے, لیکن حضرت قائد اعظم سے زیادہ ہم کس کی عقیدت ہے, لا کے بٹھا دیں, بلکہ ایک سمبل کے طور پہ ہم لیتے ہیں 2 مہینے میں حضرت قائد اعظم کہیں گے کہ مجھے واپس کراچی بھیج دو. چونکہ لوگ ان سے زیادہ گالیاں ان کو پڑ رہی ہوں گی تو بلاستا. وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ کلیپس ہو چکا ہے. آپ نے اتنے زیادہ ایکسپینس اس کے کر لیے, نان ڈیولپمنٹ ایکسپینس اتنے زیادہ ہو گئے, سب کا ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا. مثلا آپ مجھے بتائیں کہ 6 افراد کا ایک گھر ہوتا ہے چھوٹا سا, یار اس میں اگر 5 لاکھ روپے خرچہ ہو تو 1 لاکھ روپے آمدن ہو تو 6 لوگوں کا گھر نہیں چلتا. وہ نہیں چل سکتا. 25 کروڑ کا ملک ہے, 25 ارب آپ ڈیلی قرض لے رہے ہیں. ڈیلی بات کی ہے کہ قرضوں سے گھر نہیں چلتا تو ملک کیسے چلے گا؟ 25 کروڑ کا ملک ہے یار, 25 ارب ڈیلی قرضہ آپ لے رہے ہیں. ابھی میں حیران ہو گیا ہوں کہ جو میرے اور آپ کے اوپر قرضہ 3 لاکھ روپے تھا وہ 5.5 لاکھ روپے ہو گیا. اور جو بچہ پیدا ہو رہا ہے چھوٹا, دوسری جانب ایک جانب قرضہ بڑھ رہا ہے, دوسری جانب IMF کی رپورٹ ہے, یہ آپ کی اور میری رپورٹ نہیں ہے. IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا تقریباً کوئی 5,620 ارب روپیہ وہ کرپشن ہوئی ہے. کرپشن ہو گئی, $20 بلین کھا گئے. 20 بلین. اور IMF نے ایک سیکٹر, ایک پوائنٹ اس میں ڈسکس کیا ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے وہ سارا کچھ ہوا. تو یہ حکمران جو ہے جن پہ ہم امید کر رہے تھے کہ یہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, لیکن یہ تو الٹا کرپشن میں ابھی ہم تو چوہے صاحب اتر گئے. اس سے کوئی 100-150 صفحے کی رپورٹس غائب کر دی گئی ہیں جو جنرل رپورٹس نکال دی گئی ہیں. وہ ظاہر ہے کسی ایسے ایریے میں کی تھیں کچھ جس کو شاید آپ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. اور یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے پاکستانی گورنمنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر کہ جی آپ ہماری نشاندہی کریں غلطیوں کی. اچھا, میرا اس میں خیال کچھ اور ہے. یہ ریاست کی ریکویسٹ پہ ہوئی ہے, حکومت کی ریکویسٹ پہ نہیں ہوئی. اچھا, پھر یہ جولائی سے پڑی ہوئی ہے رپورٹ, آپ اس کو باہر لایا گیا ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کی ٹائمنگ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ کرپشن کے خلاف ایک پوری کمپین چلے گی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو ماضی کے, اس پہ کسی دن پھر ڈسکس کریں گے, جتنے لوگ کیس دفن ہوئے تھے وہ سارے نکلیں گے, ان کی فائلوں سے مٹی شٹی جھاڑ دی گئی ہے. اور نذیر بھٹ صاحب جو چیئرمین نیب ہیں وہ ایک پورا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کرپشن کے خلاف ہم نے پوری کارروائی کرنی ہے بلا تفریق. آپ کی یہی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیا مستقبل قریب میں اگلے 2-3 ماہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز کھلیں گے؟ 100% کھلیں گے, 100% کھلیں گے. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مارچ اپریل ان حکومتوں کے لیے مشکل ثابت ہوں گے؟ دیکھیے جی جوئی صاحب, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو میاں عمر صاحب بات کر رہے ہیں, جو چوری عبد الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں نئے صوبوں کی, پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے اور نون لیگ بھی کر رہی ہے. مریم نے کل کہہ دیا کہ نئے صوبے بنانے کا مقصد تقسیم کرنا ہے ملک کو. اس کے باوجود بات ہو رہی ہے تو سب کو پتا ہے کہ کیوں بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ انتظامی جو یونٹ ہے اس کی بات تو بڑی پرانی ہے, لیکن اب جس طرح کمپین سٹارٹ ہوئی ہے, میاں عمر صاحب 20 سال سے یہ بات کر رہے ہیں انتظامی یونٹس کی. اب جو صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کا وزن نہیں لیا جا رہا کہ کون مخالفت کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. NFC بھی ایڈریس ہوگا, نئے صوبے بھی بنیں گے, ڈوئل نیشنلٹی بیوروکریسی جتنی مرضی چیخیں مارے وہ بھی شامل ہوگا, چونکہ بنا ہوا بل انہوں نے پیچھے لگ کے گئے. اچھا جی, یہ 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں آپ, NFC اور نئے صوبے 29ویں اور 28ویں میں یہ چیزیں ایڈریس ہوں گی, 100% ہوگی. اور کرپشن کے خلاف اس کی وجہ کیا کہ پاکستان کی جو ٹاپ کے ادارے ہیں, چلو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو فیڈ بیک ملا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ریوائول یا عزت رسپیکٹ ایک ہی صورت میں رہنی ہے کہ آپ کرپشن سے جان چھڑائیں اور کرپٹ لوگوں سے بھی جان چھڑائیں. اور آپ جو عمران خان چورن بیچ رہا ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے, آپ وہ کر کے دکھا دیں تو آپ پلس ہو جائیں گے,
اور باقی لوگ مائنس ہو کیا جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت یہ کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اگر اس ملک میں کوئی بندہ اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے تو صرف ایک ڈنڈے والا کر سکتا ہے. ہاں. شرط صرف یہ اچھا ہے آخری کہ سوال، خوف خدا رکھنے والا کوئی ڈنڈے والا کوئی ڈکٹیٹر آ جائے آخری وہ سوال، ملک ٹھیک کر دے. یہ جو آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بیوروکریٹس کو باؤنڈ کیا گیا کہ وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں، اچھا اس میں 2026 کا ٹائم دیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ بیوروکریٹس اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں گے؟ بڑا مشکل ہے. یہ ایک ایسی لڑائی چل رہی ہے. دیکھیں دو چیزیں تھیں. ڈوئل نیشنلٹی ان سے ریلیٹڈ تھی. سارے 56,000 لوگ ہیں. اب 56,000 لوگ میں اکثریت بیوروکریٹس کی. وہ انہوں نے کہا جی سوری ایسی نہیں کرنا، ڈیفر کرو. ڈیفر ہو گئی. اب جو آئی ایم ایف بار بار کہہ رہا ہے، یہ دوسری قسط میں بھی کہا انہوں نے ابھی اس گورنمنٹ کی، تیسری میں بھی کہا اور چوتھی میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو کریں، لیکن ابھی تک پبلک نہیں ہوئے. اب مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیوروکریسی کا جو جن ہے اس کو بوتل کے اندر بند کر سکے. عمران خان نے بھی کوشش کی نا، جی او آر کو وہ فلیٹوں میں لے جائیں، جی او آر کو ختم کر دیں، گورنر ہاؤس کو دیواریں گرا دیں. ساری یہ ایک اشرافیہ اور مافیا اس ملک کے اندر ایسا ہے جو راج کر رہا ہے. یو این ڈی پی کہتا ہے کہ $17 بلین یہ اشرافیہ کھا جاتی ہے. تو سر اس طرح کے حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ کمزور بہت حکومت ان کو شکریہ ہٹا سکے. ذوالفقار راز صاحب، بڑی دلچسپ گفتگو تھی. ہم نے کوشش کی کہ میاں نواز شریف صاحب وہ کیوں نہیں نکل پا رہے اپنے اسی سٹانس سے، اس پہ بھی بات کی. پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اس میں یہی کنسنسس ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ حکومت اس پہ کلیئر کرے ان کی پارٹی کو بھی، عوام کو بھی، تاکہ یہ افواہوں کا سلسلہ ختم ہو. تیسرا پاکستان کی اکانومی، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس سے آپ، میں، ذوالفقار صاحب، ہم سب لوگ اس سے جڑے ہیں. عام آدمی کے حالات جو اس وقت دگر ہوئے ہیں اس کے لیے ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر دیکھنے کی بجائے ہمیں اپنے گھر کے معاملہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کرپشن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اشرافیہ کے جو بیجا اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ملک سیدھے راستے پہ چل سکے اور عام آدمی جو ہے اس کا آسانیاں پیدا ہوں اس کے لیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.